अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से मिस्र का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत काहिरा का राब्ता नंबर बता दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान समझ गया कि वो अब कंप्यूटर से चेक करके बताएगी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इमरान ने जवाब दिया तो इंक्वायरी ऑपरेटर ने दोनों राब्ता नंबर बता दिए। इमरान ने क्लेरल दबाया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डॉक्टर शोबान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही डॉक्टर शोबान की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली इमरान एमएससी डीएससी आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला तुम्हें हुशो हरम रखे। तुम इस तरह मुकम्मल सलाम करके दूसरे को जो बेपनाह मुसर्रत बख्शते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा ज़रूर देगा। डॉक्टर शोबान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। सलामती के साथ साथ मुझ जैसे गुनहगार को रहमत और बरकत की भी बेहद ज़रूरत होती है। आपने किसी मिस या मिसेस जैनी को पाकिशा भिजवाया है? ने कहा। क्या मिस जैनी तुम्हारे पास मौजूद हैं? डॉक्टर शोबान ने चौंक कर पूछा। उनका अभी फ़ोन आया है कि वो होटल से मेरे फ्लैट पर कदम रंजा फरमाने वाली हैं। मैंने सोचा कि इस दौरान आपसे पूछ लूँ कि मोहतरमा की आमद की वजह क्या है, इमरान ने कहा। जैनी खुद भी शोबा कदीम तारीख पढ़ाती हैं और उनके वालिद प्रोफेसर निक्सन उस शोबे में अथॉरिटी हैं। प्रोफेसर ने कदीम तारीख के सिलसिले में एक रिसर्च मारूफ तरीन प्रोफेसर आस्टर के तहत मुकम्मल की है। इस रिसर्च में एक कुतबे ने बुनियादी रोल अदा किया है, लेकिन इस कुतबे में दो अल्फाज जो किसी मुकाम के हैं, मुकाम आम तर कोशिशों के बावजूद नहीं पढ़े जा सके। प्रोफेसर निक्सन ने इस सिलसिले में मुझसे बात की। उनकी बेटी जैनी इस रिसर्च को मुकम्मल करके शाया कराने की ख्वाहिशमंद है। मैंने उन्हें तुम्हारा रेफरेंस दिया है कि अगर तुम इस इल्मी मामले में मदद करने का बेड़ा उठा लो तो यकीनन ये मसला हल हो सकता है। चनाचे जैनी वो रिसर्च फाइल लेकर मेरे पास मिस्र आई। फिर प्रोफेसर निक्सन और प्रोफेसर आर्टर ने फ़ोन कॉल्स की और उन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैं इस आला रिसर्च में मदद कर रहा हूँ। चनाचे मैंने जैनी को तुम्हारे पास भिजवाया दिया। मैंने उसे कहा था कि जब वो तुमसे मिले तो फिर मुझे फ़ोन कर दे, मैं तुम्हारी इमरान से सिफारिश कर दूंगा, डॉक्टर शोबान ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा तो कदीम तारीख से कोई बराह रास्त ताल्लुक ही नहीं, और जिस मसले को इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हल नहीं कर सके, मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि अगर तुम चाहो तो तुम उसे हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो ये मुझे मालूम नहीं। वैसे ये बता दूं कि ये मामला शैतान से ताल्लुक़ रखता है, डॉक्टर शोबान ने कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। शैतान से ताल्लुक़? क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तफसील तुम्हें जैनी बताएगी या फिर तुम्हें उसके वालिद प्रोफेसर निक्सन से फ़ोन पर बात कर लेना। बहरहाल ये काम तुमने करना है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उन्हें यकीन दिलाया है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे, और अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम मेरी बात की लाज रखते हो या नहीं, डॉक्टर शोबान ने कहा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो उसे इल्मी बात कह रहे थे, इमरान ने कहा। हाँ, ये मामला इल्मी ही है। वैसे कदीम तारीख के इस सिलसिले का ताल्लुक कदीम तारीख के हवाले से शैतान से बनता है। मुझे पूरी तफसील का इल्म नहीं, तुम उनसे ही मालूम कर लेना, डॉक्टर शोबान ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं हर सूरत में कोशिश करूंगा कि आपकी बात ऊंची रहे, इमरान ने कहा। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा देगा, अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान, एक खातून आ रही हैं, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। जी साहब, सुलेमान ने दरवाजे के सामने गुजरते हुए जवाब दिया। इमरान सोच रहा था कि सुलेमान के जहन में ये बात कैसे आ गई, हालांकि उसके जहन में ये बात न आई थी, और सुलेमान ने जो कुछ सोचा था वो फौरन ही दुरुस्त साबित हो गया। वो इस पर वाकई हैरान हो रहा था। मेरा नाम जैनी है और मैंने अली इमरान साहब से मिलना है। दरवाज़ा खुलते ही जैनी की महसूस आवाज़ सुनाई दी।
میرا نام سلیمان ہے اور میں ان کا باورچی ہوں، آپ تشریف لائیے۔ سلیمان کی مدبانہ آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آوازیں ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ گئی، اور پھر سلیمان سیٹنگ روم کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا تو عمران اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں صوفے پر ایک لمبے قد اور قدرے بھرے ہوئے جسم کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، میں آپ کو اپنے فلیٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کی اور جھکتے ہوئے کہا تو جینی جو عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جی میں جینی ہوں، آپ سے فون پر بات ہوئی تھی، خاتون نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں تشریف رکھے، میں نے آپ کی آواز پہچان لی ہے۔ ویسے آپ کی آواز سن کر میرا خیال تھا کہ آپ بوڑھی خاتون ہوں گی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا، آپ تو نہ صرف نوجوان ہیں بلکہ چندے آفتاب اور چندے مہتاب ہیں۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے فردیانہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کا شکریہ، آپ پہلے ڈاکٹر شوبان سے بات کر لیں اور پھر مزید بات ہوگی۔ جینی نے غور سے عمران کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کا فون آنے کے بعد بات کر لی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کوئی علمی کام مجھ سے کرانا چاہتی ہیں، لیکن مس جینی میں یہ بات پہلے ہی کھل کر بتا دوں کہ میں نے ڈگریاں صرف ڈوب ڈالنے کے لیے حاصل کی ہیں، ورنہ میرا علم سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس آدمی کا سمندر سے ہوتا ہے جو تیرنا نہیں جانتا۔ البتہ کنارے پر مل جانے والی چند سیپیاں اٹھا کر وہ ماہر تیراک ہونے کا روب ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا تو جینی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دیں، جینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے تشریف رکھیے، چائے پی لیں پھر بات ہوگی، عمران نے کہا۔ چائے کے بعد بھی تو آپ نے یہی کہنا ہے پھر، جینی نے کچھ برا منانے کے انداز میں کہا۔ چائے پینے کے بعد اور چائے پینے سے پہلے کے حالات میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ چائے پینے سے ذہن کے وہ خیالات بھی حرکت میں آ جاتے ہیں جو چائے پینے سے پہلے گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار جینی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے انکل ڈاکٹر شوان نے یہ بتایا تھا کہ آپ بے حد شوخ طبع واقع ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ آپ بے حد شوخ مزاج بھی ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں فون پر ہی کہہ دیتی کہ آپ میرے آنے تک چائے پی لیں، جینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اکیلے تو میں چائے پیتا رہتا ہوں، لیکن میرے ذہن کے خصوصی خیالات خوابِ خرگوش میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت اٹھتے ہیں جب چائے کسی خوبصورت خاتون کے ساتھ پی جائے، عمران نے کہا تو جینی کا چہرہ یکلخت جگمگا اٹھا۔ آپ واقعی بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ نے جس خوبصورت انداز میں میری تعریف کی ہے اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، جینی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دکھیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس سے چائے کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے، ساتھ ہی نمکو اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹس بھی تھی۔ پھر ٹرالی ایک طرف روک کر وہ واپس چلا گیا۔ لیجئے، عمران نے کہا تو جینی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی اٹھا لی اور چائے کے ساتھ ساتھ پستہ کھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے چائے پی لی تو سلیمان نے آ کر برتن اٹھائے اور انہیں ٹرالی میں رکھ کر وہ ٹرالی دکھیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ ہاں اب بتائیں کیا مسئلہ ہے مس جینی، اب میرے ذہنی حلیے واقعی جاگ اٹھے ہیں، عمران نے کہا تو جینی نے مسکراتے ہوئے ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالی اور اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرے والد پروفیسر نکسن کی ریسرچ ہے۔ اس ریسرچ کے صفحہ نمبر 210 پر ایک کتبے کی کاپی موجود ہے۔ اس کتبے پر 2 الفاظ سوبراگ موبراگ درج ہیں اور ان کا مطلب کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ کتبے کے مطابق اور ریسرچ کے مطابق یہ دونوں الفاظ کسی علاقے، شہر یا پہاڑی کے نام ہو سکتے ہیں، لیکن باوجود کوشش کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کن علاقوں کے نام ہیں، جینی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس ریسرچ کا اصل ہدف کیا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب میں آپ کو مختصر بتائے دیتی ہوں، تفصیل آپ اس فائل میں پڑھ لیں گے۔ قدیم ترین دور میں ایک سیاہ رنگ کا موتی تھا جو بڑے شیطان کا مرکزی موتی تھا۔ اس موتی میں بڑے شیطان نے اپنی لاکھوں ذریات اور طاقتیں جمع کر دی تھی جو اس موتی کی غلام تھی۔ پھر جب انسان کی آبادیاں پھیل گئیں تو بڑے شیطان نے اپنے انسان نائب بنا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا جا سکے اور ان پر ایک چیف بنا دیا جائے
جسے نائب شیطان کہا جاتا تھا، اور یہ موتی اس نائب شیطان کی تحویل میں رہتا تھا، اور وہ اس موتی کی وجہ سے شیطان کے بعد سب سے زیادہ شیطانی طاقتوں کا مالک بن جاتا تھا۔ جب وہ طبعی موت مر جاتا تو یہ موتی شیطان اپنے کسی دوسرے نائب کو دے دیتا۔ اس طرح صدیاں گزر گئیں اور اس موتی کی وجہ سے انسانوں کی گمراہی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ تو قدیم تاریخ کے مطابق ایک برگزیدہ ہستی نے اس موتی کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے کوئی اسے حاصل نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بڑا شیطان بھی نہیں۔ لیکن صدیوں سے لوگ اس موتی کی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں موتی نہ مل سکا۔ پھر ڈیڈی کو آسٹریلیا کے انتہائی قدیم ترین کھنڈرات سے ایک کتبہ ملا۔ اس کتبے پر لکھا تھا کہ یہ موتی اس محترم اور مکرم شخصیت نے سوبراگ موبراگ میں چھپا دیا ہے۔ چنانچہ ڈیڈی نے اس ڈیول پرل پر ریسرچ شروع کر دی، لیکن وہ بھی اس علاقے یا جگہ کو تلاش نہیں کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ریسرچ ادھوری چھوڑ دی اور اسے شائع نہ کرایا۔ میرا تعلق بھی قدیم تاریخ کے شعبے سے ہے۔ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ وہاں فیلوز پروفیسر کے ساتھ اس ریسرچ پر بحث شروع ہو گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ڈیڈی نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ سب نے اس ریسرچ سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ریسرچ شائع نہ ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس ریسرچ کو شائع کروں گی تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو سکے کہ میرے ڈیڈی پروفیسر نکسن اس شعبے کے کتنے بڑے اسکالر ہیں۔ لیکن جب میں نے ڈیڈی سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے اس لیے اسے شائع کرانے سے انکار کر دیا کہ اس ریسرچ کے شائع ہونے پر الٹا ان کی بے عزتی ہوگی کہ وہ اصل مقام تو معلوم ہی نہیں کر سکے۔ ان کی بات بھی درست تھی، لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی۔ پھر میں نے ڈیڈی کے استاد پروفیسر آسٹر سے بات کی۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن ان جگہوں کے بارے میں کوئی حتمی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ میں نے جب ضد کی کہ اس کے باوجود اسے شائع ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس ادھورے انداز میں اس کے شائع ہونے سے ان کی بھی بے عزتی ہوگی، کیونکہ اس ریسرچ کو ڈیڈی نے ان کے تحت ہی مکمل کیا تھا۔ البتہ پروفیسر آسٹر نے آپ کا حوالہ دیا۔ آپ سے ان کی ملاقات ڈاکٹر شوبان کے ہاں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شوبان نے ایک بار ان سے کہا کہ پاکستان میں ایک نوجوان علی عمران ہے جو ویسے تو سائنس کا ڈاکٹر ہے، لیکن وہ دنیا کے ہر علم کا ماہر ہے اور وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا فن جانتا ہے۔ چنانچہ علی عمران حامی بھر لے تو یہ علمی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر میرے کہنے پر ڈیڈی نے انکل ڈاکٹر شوبان سے بات کی اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ آپ کو اس پر آمادہ کر لیں گے۔ چنانچہ ڈاکٹر شوبان نے مجھے یہ ریسرچ دے کر آپ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ وہ آپ کو اس پر آمادہ کر لیں گے، اور پھر انہوں نے فون کر دیا، لیکن آپ نے میرے آنے سے پہلے ہی ان سے بات کر لی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے فوری طور پر جس انداز میں باتیں کی ان سے مجھے انتہائی مایوسی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انکل ڈاکٹر شوبان نے آپ کی جتنی تعریفیں کی تھیں میرا خیال تھا کہ آپ بوڑھے اور انتہائی خشک مزاج ٹائپ آدمی ہوں گے، لیکن آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ آپ تو شوخ فطرت نوجوان ہیں، اور ظاہر ہے جس علمی گتھی کو بڑے بڑے ماہرین نہیں سمجھ سکے وہ آپ کیسے سمجھ سکیں گے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ انکل شوبان نے مجھے خصوصی طور پر کہا تھا کہ آپ شوخ اور مزاحیہ باتیں کرنے کے عادی ہیں، اس لیے میں آپ کی باتوں کا خیال نہ کروں۔ جینی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے کھل کر بات کر دی ہے، لیکن آپ کیوں اسے اوپن کرانا چاہتی ہیں؟ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ چھپی ہی رہے تو اچھا ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ اسے عورت کی ضد کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، لیکن میں بہرحال اسے ضرور شائع کروں گی۔ لیکن ڈیڈی اور پروفیسر آسٹر نہیں مانتے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ان کی بے عزتی ہوگی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ڈیڈی اور پروفیسر آسٹر فوت ہو جائیں تب میں اسے شائع کر دوں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ جینی نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مس جینی، اس معاملے کو ایک اور نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علمی گتھی کو اگر حل کر دیا جائے اور اس مقام کو ٹریس کر لیا جائے جہاں یہ شیطانی موتی چھپایا گیا ہے تو لامحالہ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا بھاگ پڑے گی، اور اس کے اوپن ہوتے ہی دنیا میں شیطان اور اس کی دریافت کو طاقت مل جائے گی۔ اس کی کوئی ایسی اہمیت ہے تو اسے چھپایا گیا ہے، اور چھپایا بھی اس انداز میں گیا ہے کہ یہ کسی سے بھی ٹریس نہیں ہو رہا، جبکہ آپ صرف اپنے ڈیڈی کا نام اونچا کرنے کے لیے اسے اوپن کرانا چاہتی ہیں۔ عمران نے کہا،
عمران صاحب، اس موتی کے بغیر کیا شیطانی کام بند ہو گئے ہیں؟ کیا دنیا میں شیطان اور اس کی ذریات نے انسان کو گمراہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے؟ پوری دنیا میں شیطانی کارخانے چل رہے ہیں، تو اس موتی کے مل جانے سے اس میں کیا طاقت آ جائے گی؟ جس وقت اس موتی کو چھپایا گیا تھا اس وقت انسان کا شعور اس قدر ترقی یافتہ نہ تھا جتنا آج ہے، اس لیے جو لوگ آج بھی شیطان اور شیطانی کاموں سے بچے ہوئے ہیں وہ پھر بھی بچے ہی رہیں گے، لیکن یہ علمی بات لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ جینی نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ریسرچ پیپر میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اسے پڑھ لوں گا، پھر میں اس پر کام کر سکوں گا، لیکن میں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ ڈاکٹر شعبان صاحب بزرگ اور نیک آدمی ہیں اور وہ دوسروں کے بارے میں اور خصوصاً مجھ جیسے عام سے آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ میں ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، آپ مجھ سے صرف یہ وعدہ کر لیں کہ آپ اس پر کام کریں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی۔ جینی نے کہا، لیکن نہ جانے اس پر کتنا عرصہ لگ جائے، جبکہ آپ اسے فوری شائع کرانے کی خواہش مند ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کے وعدے کے بعد اس وقت تک اسے شائع نہیں کراؤں گی جب تک آپ فیصلہ کن جواب نہیں دے دیتے، یہ میرا وعدہ رہا۔ جینی نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر میرا بھی وعدہ کہ میں اس پر اپنی پوری نیک نیتی سے کام کروں گا، لیکن کیا میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں اس کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اسے مکمل کر لوں۔ عمران نے کہا، تو جینی نے بیگ سے ایک چیک بک نکالی اور اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بلینک چیک بک ہے، آپ کا وقت اور اخراجات جو اس پر ہوں گے اس کے لیے آپ جو رقم مناسب سمجھیں لکھ کر کیش کرا لیں۔ جینی نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ علمی کام ہے اور علمی کام پیسوں سے نہیں ہوا کرتے۔ عمران نے کہا، لیکن جینی نے جب اصرار کرنا شروع کر دیا تو عمران نے یہ کہہ دیا کہ وہ اخراجات ڈاکٹر شعبان سے وصول کر لے گا، وہ چاہے تو چیک بک انہیں دے دے۔ تو جینی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے چیک بک واپس اپنے بیگ میں رکھ لی۔ آپ نے یہ فائل واپس لے جانی ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں ہیں، اصل تو ڈیڈی کے پاس ہے۔ جینی نے کہا، اور اگر میں اسے اپنے نام سے شائع کرا لوں تو پھر؟ عمران نے کہا، تو جینی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ بے شک کرا لیں، لیکن اس شعبے سے متعلق افراد کو علم ہے کہ یہ ڈیڈی کی ریسرچ ہے۔ جینی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عمران نے کہا، تو جینی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اجازت دیں، جینی نے کہا، آپ مہمان ہیں، آپ کچھ روز یہاں رہیں، میں آپ کو یہاں کی سیر کراؤں گا اور یہاں کے قدیم تاریخی مقامات دکھاؤں گا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اس آفر کا بے حد شکریہ، یہ میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر میں خصوصی طور پر اس کے لیے آؤں گی۔ جینی نے کہا، چلیں آپ کو ہوٹل تک چھوڑ دوں۔ عمران نے کہا، شکریہ، یہاں ٹیکسیاں عام ملتی ہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ میرا بس یہ کام کر دیں، میں تا زندگی آپ کی مشکور رہوں گی۔ جینی نے کہا اور بیرونی دروازے کی اور مڑ گئی۔ عمران اسے نیچے تک چھوڑنے گیا اور جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو عمران نے اسے سلام کیا اور ٹیکسی کے جانے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ کیا یہ وہی شیطانی سلسلہ ہے؟ سلیمان نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تو تم اب خود روحانی شخصیت ہوتے جا رہے ہو، ادھر تم نے کہا ادھر یہ کام پہنچ گیا، یہ ہے تو شیطان کا ہی سلسلہ، لیکن بہرحال یہ علمی کام ہے۔ عمران نے کہا تو سلیمان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران نے فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ گارشن سوٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو گارشن نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں سکیڑی اور اس کے ساتھ ہی اسے دروازے کے پاس موجود قدیم مصری لباس سے ملبوس کھڑی یورش نظر آ گئی تو وہ چونک پڑا، کیونکہ یورش کے ذمے ڈیول پل کی تلاش کا کام تھا۔ آ جاؤ، گارشن نے اونچی اور تحکمانہ آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور یورش اندر داخل ہوئی۔ آقا کی خدمت میں یورش سلام عرض کرتی ہے۔ یورش نے سر جھکا کر سلام کرتے ہوئے کہا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے اب تک کیا کیا ہے۔ گارشن نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، ڈیول پرل کی فائل پاکی شاہی عمران کے پاس پہنچ چکی ہے اور وہ اسے تلاش کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔
یورش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیسے پہنچی ہے فائل؟ کیا ہوا ہے تفصیل بتاؤ۔ گارشن نے تیز لہجے میں کہا تو یورش نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اس کے مطابق یہ ساری کارروائی اس نے پہلے پروفیسر نکسن کی بیٹی جینی کے ذہن پر قابو پا کر اور پھر پروفیسر نکسن، پروفیسر آسر اور ڈاکٹر شوبان کے ذہنوں پر قابو پا کر لی تھی۔ اس عمران کے ذہن کو بھی قابو کر لینا تھا تاکہ وہ جلد از جلد کام کر دیتا۔ گارشن نے کہا، آقا، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ کام ہمارے فائدے میں ہے تو وہ کبھی اسے نہیں کرے گا۔ اس کو شک نہ پڑنے کی خاطر تو یہ اتنا لمبا چوڑا کھیل کھیلا گیا ہے۔ یورش نے کہا، لیکن یہ عمران کیسے اس مقام کا پتہ لگائے گا؟ کیا یہ کسی روشنی کی طاقت کو استعمال کرے گا؟ گارشن نے کہا، نہیں آقا، چونکہ یہ کام روشنی کی قدیم ترین دور کی عظیم ترین شخصیت نے کیا ہے، اس لیے روشنی کی عام قوتیں اسے تلاش نہیں کر سکتی اور اندھیرے کی قوتیں تو ہرگز بھی